अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ जर्मनी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हुआ शाफ़ी के सिलसिले का प्रोग्राम नंबर 22 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ हमारे मोहतरम डॉक्टर राना सईद अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप ही के साथ हमने ये प्रोग्राम हुआ शाफ़ी शुरू किया और आप ही इस प्रोग्राम के बानी हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना साहब, आज का प्रोग्राम भी हमारा जैसा कि तय पाया है सवाल-ओ-जवाबात पर मबनी होगा और हम बराह रास्त सवालात की जानिब ही चलते हैं। हमारा पहला सवाल जो एक ख़ातून हैं उन्होंने भिजवाया है, फ़रमाती हैं कि अक्सर बच्चियों को माहवारी दर्द के साथ होती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो इस बारे में आप क्या फ़रमाती जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम को आपने शुरू किया था मेरे साथ, आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपके साथ। तो बहरहाल अल्लाह ताला फ़ज़ल फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक देता चला जाए। मकसद तो हमारा खिदमत खल्क़ है, जी, बिल्कुल। तो आप भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। बात ये है जी कि वो बच्चियों को अमूमन पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होती है, जिससे वो एक्चुअली इतनी शदीद कई दफ़ा दर्द होती है, वो गर्म बॉटल्स रखती हैं फिर अपने ऊपर, फिर वो तड़पती हैं, दोहरी होती हैं। तो इसके लिए जो अमूमी दवा दी जाती है वो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 6x में। अगर आप मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम के 10-15 टिक्कियाँ नीम गर्म पानी में घोल लें या 10-15 कतरे नीम गर्म पानी में मिला लें और उसको अगर उस बच्ची को या जो भी जिसने भी लेनी है, वो अगर घूँट-घूँट करके पिए तो अल्लाह के फ़ज़ल से उसके दर्द में अफ़ाका होगा। हुँ, हुँ। तो इसके लिए आप वो बार-बार ले सकती हैं। अगर वो दर्द आगे झुकने से आराम आए तो फिर उसके साथ उसको कोलोसिंथेसिस 200 में लेनी चाहिए। अगर उस बच्ची को पीछे झुकने से आराम आए उस दर्द को तो फिर उसको डायस्कोरिया 200 में लेनी चाहिए। हुँ, हुँ। तो वैसे अमूमन मैगफ़ास्ट बहुत अच्छी दवा है इन हुँ, ऐसी हुँ। दर्दों के लिए। 6x में हो, 30 में हो, 200 में हो, किसी भी पोटेंसी में हो, वो अल्लाह के फ़ज़ल से इस बीमारी में राहत देती है। डॉक्टर साहब, इसमें जो क्रैम्प्स पड़ते हैं अक्सर वो कहते हैं जी कि मसल्स का खिंचाव और बाज़ औक़ात इस हद तक के बुखार की सी कैफ़ियत हो जाती जी, है और बंदा स्पैज़म किसी होता है काम के ना, काबिल नहीं रहता। तशन्नुज होता है ना, जी, 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 बिल्कुल। जी। उस तशन्नुज को मैगफ़ास्ट से अच्छी कोई दवाई नहीं ठीक करने वाली। हुँ, हुँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ ही हम अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। एक मरीज़ हैं, वो फ़रमाते हैं कि उनकी उम्र 45 साल है और कूल्हे में ट्यूमर की शिकायत हुई है और जिसका ऑपरेशन कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक दफ़ा जिस्म में ट्यूमर अगर हो जाए तो ख़दशा रहता है कि दोबारा ट्यूमर वहीं पर या किसी और जगह पर आ सकता है, तो वो कुछ परेशान हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें कोई ऐसी दवाई दें या बताएँ, तजवीज़ फ़रमाएँ कि जिसके बाद ट्यूमर का ख़दशा दोबारा ना रहे। देखिए जी, ये ख़दशा उन्होंने बजा फ़रमाया, ये ऐसे होता है। आप किसी भी कैंसर या ट्यूमर का ऑपरेशन करवा लें, वो रीअकर होता है। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएँ हैं, जो अगर मतवातर खाई जाएँ, तो खुदा ताला के फ़ज़ल से मैं ऐसे कई केसेस 10-10 साल से जानता हूँ, जिनको वो दोबारा नहीं हुआ। हुँ, तो उनमें मैं अमूमी दवा देता हूँ थूजा 1000 में वीक में 1 दफ़ा, फिर फास्फोरस 1000 में वीक में 1 दफ़ा। तो अगर तीसरी दवा मिलानी है तो वो है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन 1000 में हफ़्ते में 1 दफ़ा। ये दवाएँ अगर अपने रूटीन में इसको इसको रखें, तो खुदा ताला के फ़ज़ल से ये दोबारा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाज़िश आपकी। वो साथ ये भी फ़रमाते हैं कि उनकी टाँग में ऑपरेशन के बाद एक कमज़ोरी रह गई है। तो ये तफ़सील तो उन्होंने नहीं लिखी कि किस किस्म की कमज़ोरी है, लेकिन बहरहाल मुमकिन है कि टाँग पतली हो गई हो या उस पे वज़न पूरा ना पड़ता हो। अ, अब एक अंदाज़ा ही है, तो उसके हिसाब से फिर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हाँ जी, अलामात ज़ाहिर है जाननी चाहेंगे? हड्डी का ट्यूमर था, उन्होंने हड्डी को साफ़ किया होगा, हड्डी में कमज़ोरी तो आती है। जी, तो जी। हड्डी को ताकत देने के लिए कैलकेरिया फ़ास्ट 30 में सबसे बेहतरीन दवा है। हुँ, अगर वो बहुत कैलकेरिया शुक्रिया। फ़ास्ट 30 में दिन में 2-3 दफ़ा लें साथ, तो इनकी वो जो टाँग की कमज़ोरी है, हुँ, हुँ। अगर हड्डी की वजह से तो वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बेहतर डॉक्टर साहब।
ڈاکٹر صاحب اگلا ہمارا سوال ہے، تھوڑا سا تفصیل طلب بھی ہے اور عمومی سوال ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اس مسئلے میں سے گزر چکا ہوں. تھائرائڈ کے متعلق آپ اگر کچھ تفصیل بیان کر دیں کہ یہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں اور پھر ان کا علاج کیا ہے. دیکھیں جی، یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بیان کرنے کی. بات یہ ہے جی کہ تھائرائڈ ایک ایسا آرگن ہے انسانی جسم میں جو انسانی جسم کو چلانے کے لیے بے شمار ہارمونز پیدا کرتا ہے. پچوٹری گلینڈ سے ہارمونز کو پیغام ملتا ہے، پھر یہ ہارمونز تھائرائڈ میں اس کو بناتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. مطلب اس کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں. اس کے دو فنکشن ہوتے ہیں، یا تو یہ ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے یا پھر ہائپو ہوتا ہے. چلیں میں سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. ایک تھائرائڈ کا اثر ہوتا ہے کہ پیشنٹ موٹا ہوتا ہے، اس سے جو اس کی وہ بشک دوائی کھاتا رہے وہ ڈاکٹر صاحبان کی، لیکن اس کے باوجود وہ موٹا ہوتا جاتا ہے. دوسری اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مریض سوکھتا جاتا ہے، پتلا ہوتا جاتا ہے. تو یہ دو کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اور اس کے علاوہ اس کو جب بھی کئی جو تھائرائڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی اچانک دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں نا ہیرس راسٹ، تک 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 اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ عموماً پریشان ہو جاتا ہے. پلپٹیشن بھی وہی ہوتی ہے؟ جی پلپٹیشن بھی وہی ہوتی ہے جسے پلپٹیشن کہتے ہیں ہارٹ ہاں کی؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا، تو آپ پلپیٹیشن جرمن کا دل لفظ، بہت آپ نے جرمن اصطلاح استعمال کی تھی ہیرٹز غازن، تو میں نے اس کو صرف انگلش میں کہنا چاہا. تو وہ اگر ایسی کسی کی کیفیت اور کئی دفعہ دل لگتا ہے کہ یہ دل گلے سے باہر آ جائے گا، اتنی اچھا، تیز ہوتی ہے. جی جی. اس کی واحد دوا اور بہت اچھی دوا وہ ہے لائکوپس ورجن. 30 میں اگر آپ لے لیں، آپ چند خوراکیں لیں گے تو خدا کے فضل سے آپ کے دل کی دھڑکن نارمل ہونا شروع ہو جائے گی، بلکہ پہلی خوراک کے بعد ہی آپ کی دھڑکن نارمل ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ دوا بہت ضروری ہے. جن کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے ان کو یہ دوا ضرور گھر میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی ٹھیک ہے. وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. باقی ایسے احباب یا ایسے مریض جو تھائرائڈ کی وجہ سے موٹے ہو رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین دواؤں میں سے جو دوا چنی جاتی ہے وہ ہے بیسیلائنم 200 میں اور تھائروڈینم 200 میں. ٹھیک ہے. یہ دوا میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کی تجویز کردہ ہے، جس کو میں نے ٹھیک ہے. بے شمار مریضوں پہ آزمایا ہے اور خدا کے فضل سے اچھے نتائج ملے. اس کو آپ نے ہفتے میں 2-3 بار لینا ہے، ڈیلی نہیں کھانا، کنٹینیوسلی نہیں لینا، 2 بار یا 3 بار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے اگر تو آپ موٹی ہو رہی ہیں یا موٹے ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے تھائروڈینم 3x میں دن میں 3 دفعہ لیتے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے چھوٹی سی ایک بات کا یہ بھی جواب دیجیے گا کہ یہاں جرمنی میں جب میڈیکل سٹور سے ادویات خریدنے جاتے ہیں ہومیوپیتھک کی، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈی طاقت میں چاہیے یا سی طاقت میں؟ تو ایکس کی جو بھی دوائی ہوگی وہ ڈی ہوگی. اچھا، ایکس کی دوائی ڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایکس کی دوائی ڈی ہوتی ہے. اور ٹھیک. ڈی چونکہ صرف جرمنی میں بولا جاتا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریلیا میں، باقی کہیں نہیں بولا جاتا. یہ تینوں ملکوں ٹھیک میں ہے. بولا جاتا ہے، باقی ہر جگہ ایکس ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ ٹھیک ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں، تو جی اس جی، لیے میں 3x بولتا ہوں تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو. بہت وہ ڈی نہ بہترین. ڈھونڈتے رہے، ان کو ڈی نہ ملے. اور جرمنی والے ایکس نہ ڈھونڈتے رہیں، ڈی ان کو مل جائے. وہ تو جرمنی والوں کو تو چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ نے ٹھیک کر دیا. تو وہ آپ D3 میں روزانہ 3 دفعہ لیں اور ٹھیک ہے. 3 مہینے لے کے پھر اپنا چیک اپ کروائیں. بہت بہتر. اور اس کے ساتھ اگر وہ ساتھ موٹے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے جو بندہ موٹا ہوتا ہے اس کے عموماً ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس کی ٹانگیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، اس کے پاؤں بھی ٹھنڈے ہوں گے، اس کے ہاتھ بھی ٹھنڈے ہوں گے، بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اس کے ٹھیک. لیے وہ کیلکیریا کارب، کیلشیم کاربونیکم
30 میں یا 200 میں روزانہ کھائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. ڈے آف نائٹ نہیں، لیکن آہستہ 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 وزن گرنا کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اب جو لوگ سوکھتے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم سوکھے پن کی طرف چلیں، موٹاپے کے حوالے سے ایک اور مجھے تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا کہ جو تھائرائڈ والا موٹاپا ہوتا ہے وہ سارے جسم میں یکساں ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بازو ٹانگیں پیٹ، ایک پورا موٹا جسم ہوتا ہے، یا صرف پیٹ بھی موٹا ہو سکتا ہے کہ باقی نہیں جسم تو نارمل ہے صرف پیٹ نکل رہا ہو؟ وہ تھلتھلا سا ہوتا ہے ہر جگہ سے. اچھا ٹھیک ہے. موٹے سے مراد آپ جو مرضی کر لے لیں، وہ تھلتھلا سا ہوتا ہے، جیسے نا پلپلا سا جسے کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بہت اس بہتر. طرح کا. ٹھیک ہے. تو وہ خواہ پیٹ ہو یا کوئی بھی جسم کا حصہ ہو، کوئی بھی جسم کے حصہ ہو، اس میں وہ کلکیریا کا بیسٹ دوا ہے وزن کم کرنے کے لیے. بہت بہتر. اور 30 میں دن میں 3 دفعہ. اور کلکیریا کارب یہ جو جن کے تھائرائڈ میں اندر گلٹیاں بھی بن جاتی ہیں، اس ہوں، کے لیے بھی بہترین دوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اب سوکھتے جاتے ہیں، جی. ان کے لیے وہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، بیسیلینم اور تھائروڈینم 200 میں ہفتے میں 2 بار وہ ویسے ہی لینی ہے. ہوں، اور مزید اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے تھائروڈینم ڈیز ایکس میں. ہوں، تھائروڈینم 6X میں آپ نے دن میں 3 دفعہ اسی طرح 3 مہینے لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے و کرم کے ساتھ وہ آپ کا جو سوکھا پن ہے وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دوا اور لینی ہے، وہ ہے آیوڈین. ٹھیک ہے. آیوڈین جو ڈچ میں سے کہتے ہیں یوڈم، ہوں، JODTUM. ہوں، 200 میں 2-3 دفعہ ہفتے میں آپ ساتھ وہ لیں تو آپ کی جو بھی جسم سوکھنا آپ کا شروع ہوا ہے، خواہ وہ بریسٹ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ دوبارہ سے خدا کے فضل سے ہری بھری ہونا شروع ہو جائیں گی. ہوں، تو اس ٹھیک کے ہے. لیے یہ دوائیں آپ استعمال کریں. یہ خدا کے فضل سے کیوریبل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. جو بھی لوگ جنہوں کے ٹھیک ہوئے وہ میرا پروگرام سنیں گے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو یوڈ سالس ملتا ہے یہاں جرمنی میں، آیوڈین سالٹ دوسرے ممالک میں کہلاتا ہے، اس کے استعمال سے بھی کوئی فائدہ ہوتا اس کے استعمال سے ویسے نقصان ہوتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہے؟ اچھا سالٹ جو ہے یعنی. وہ سادہ سالٹ جو ہے راک سالٹ جسے کہتے ہیں وہی کرنا جی چاہیے جی. استعمال. اچھا اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ کئی بہت بہتر. جسم ایسے ہوتے ہیں جن کو یوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہوں، جب ایکسٹرا یوڈ لیتے ہیں تو وہ سوکھا پن شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اس لیے بہت بہتر ان کو ڈاکٹر صاحب. لینا نہیں چاہیے. بہت بہتر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارا اگلا سوال ہے، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور یادداشت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کمزور ہے. وہ جو سبق یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو ایک زمانہ تھا کہ بکس پڑھتا تھا تو ذہن میں رہ جاتی تھی، اب محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اتنی یادداشت نہیں رہی. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. دیکھیں جی، یادداشت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، یادداشت کو مضبوط رکھنے کے لیے بے شمار دوائیں دی جا سکتی ہیں. جی جی. لیکن سب سے اچھی ہومیوپیتھ بایو کیمک میں جو دوا ہے وہ ہے کالیفاس فوریکوم ہوں، ڈیز ایکس میں یا 6X میں. ہوں، اس دوا کو آپ 30 میں بھی لے سکتے ہیں، اس دوا کو آپ 200 میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دماغ کی طاقت کے لیے، دماغ کی ہر قسم کی طاقت کے لیے، اور خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے میرے پیر و مرشد نے ایک دوا بتائی ہے جو بہت ہی اعلیٰ دوا ہے، اور اس سے اللہ کے فضل سے حافظہ بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اور وہ فرمائی بھی گئی اسٹوڈنٹس کے لیے تھی، وہ ہے لیسیتھین. لیسیتھین آپ ڈیز ایکس یا 6X میں یا 30 میں یا 200 میں یا 1000 میں اپنے استعمال میں رکھیں. 1000 میں ہفتے میں 1 دفعہ، 200 میں ہفتے میں 2-3 دفعہ، 30 میں دن میں 3-4 دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا جو حافظہ ہے وہ اسٹرانگ رہے گا. ایک حافظے کی میں آپ کو اور دوا بتا دیتا ہوں، وہ بھی بہت اچھی دوا ہے ایسے لوگوں کی جن کو ڈائمینشیا وغیرہ ہو یا اس قسم کی بیماریاں ہوں. وہ ہے جنکو بلوبا. ٹھیک ہے. ڈچ میں سے کہتے ہیں گنکو بلوبا، تو انگریزی میں سے جنکو بلوبا کہتے ہیں. جنکو بلوبا مدر ٹنکچر 10 قطرے صبح 10 قطرے شام
تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ڈائمنشیا والے پیشنٹس جو ہیں وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو بھی اسی دوا سے اور لیسیتھیم سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ڈیمینشیا والے بھی اکثر بھول بھڑکڑ ہوتے ہیں، جی تو جی ان کو بھی یہ دونوں دوائیں جن کو بیلوبا اور لیسیتھینم اور کالیفاس تیسری دوا بہت فائدہ دے سکتی ہے اگر وہ باقاعدگی سے لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک دوران پروگرام ابھی ایک لائیو سوال آیا ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک ان کی بیٹی ہے، اس کی عمر 20 سال ہے اور اس کے پھیپھڑے میں گلٹی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ الٹی آ جاتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے، نیز سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھیپھڑے میں گلٹی، مجھے نہیں پتا بلاکیج ہے یا ٹیومر ہے یا کوئی بلڈ کا کلاٹ ہے، لیکن انہوں نے گلٹی لکھا ہے بہرحال یہاں پر۔ تو چونکہ ہم پروگرام ابھی کر رہے ہیں تو کرتے کرتے درمیان میں آ گیا سوال، تو انہوں نے کہا کہ پلیز یہ ہم ایمرجنسی میں اس کا ضرور جواب دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا دے اس بچی کو۔ انہیں کہیں کہ سب سے پہلے تو ہلدی کا آدھا چمچ دودھ کے ساتھ دن میں 2 دفعہ شروع کریں اس کو دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ کالی کارب 30 میں اور میرک سول 30 میں، باری باری 30 میں 2-3 دفعہ دن میں دن، شاید گلٹی گل جائے گی۔ اچھا جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آج کے ہمارے پروگرام میں تھوڑے سے منٹ باقی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک سوال کر لیتے ہیں۔ ہماری ایک ناظرہ ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ خواتین کے چہرے پر، وہ کہتی ہیں کہ میرا اپنے متعلق یہ سوال ہے لیکن یہ ایک عمومی مسئلہ ہے کہ خواتین کے چہرے پر غیر ضروری بال ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت تنگ ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، کیونکہ بالوں کا چہرے پر ہونا مردوں کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہے کہ شاید ان کو ہارمون کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک میں، آیا اس کا علاج ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں جی، تفصیل اللہ میں انہوں نے یہ تعالیٰ، بھی لکھا ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اسی کے ساتھ جینا پڑے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فضل جی فرمائے۔ بات یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا کا انتظام بھی فرمایا ہوا ہے، جی ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ ان محترمہ کو ہارمونز پرابلم ہے، ان کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون ہائی ہے، ہوں جو کہ مردانہ ہارمونز ہوتا ہے، وہ ان کے جسم میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہ بال وغیرہ اگ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہاں چہرے پہ ہوتے ہیں، اس جگہ نیچے ہوں گے یہاں پہ، یا روئیں ہوں گی ادھر، تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ان کو تو اگر ان کا ٹیسٹوسٹیرون ہائی ہے تو اس کے لیے ان کو ٹیسٹوسٹیرون 200 میں ہفتے میں 2-3 دفعہ یا 30 میں روزانہ ایک دفعہ لینا چاہیے، ہوں تو جس سے ان کا ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ڈاؤن ہوگا۔ نارمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ تھوجا 10 ایم میں ایک خوراک، ہوں اور وہ 1 مہینے میں 1 دفعہ لینی ہے، ٹیسٹوسٹیرون ڈیلی لینا ہے، اور تیسری دوا ہے جس کا نام ہے اولیم جیک۔ ہوں اولیم جیک 30 میں دن میں 2 دفعہ لیتی رہیں، کم از کم 3 مہینے لیں، پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا۔ تینوں ادویات جو ہیں۔ اولیم جیک 30 میں، جی ٹیسٹوسٹیرون 30 میں یا ٹھیک 200 جی۔ میں، جو بھی ان کو مل سکے۔ اگر آپ اپوتھیکے جائیں گی تو وہ پوچھیں گے کون سا سے یا ڈے 30 میں لے لیں، ڈے 12 میں لے لیں، کیونکہ ان کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون ہائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کا وہ جو بال چہرے پہ اگ رہے ہیں۔ اور جن مردوں کا ٹیسٹوسٹیرون لو ہو، جو ہائی ہونا چاہیے، ان کے بھی بال گرتے ہیں، ان کے بال گرتے ہیں، اچھا ادھر اگتے اچھا جی۔ ہیں، ادھر گرتے ہیں۔ ہوں یہ جن کے یہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، یہ بودے بودے سے ہوتے ہیں، یہاں بال نہیں ہیں، ایسے بندوں کا، لڑکوں کا، ان کی آواز بھی موٹی سی ہوتی ہے، تو ایسے لڑکوں کا ہمیشہ ان کو اپنا ہارمون ٹیسٹ کرانا چاہیے، ان کا ٹیسٹوسٹیرون لو ہوتا ہے، جو کہ ہائی ہونا چاہیے۔ اگر وہ جب ہائی ہوگا پھر ان کے چہرے پہ بال بھی آ جائیں گے، ان کی آواز بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال اور لے لیتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے
اور ناک کا دایاں کبھی بایاں نتنا بند ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ناک کی ہڈی ٹیڑھی کیسے ہوئی؟ کیا چوٹ لگی تھی ان کو، یا پیدائشی ایسی ہے، کوئی بال لگا تھا کھیلتے ہوئے؟ تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے. یا اگر تو یہ ویسے ہی ٹیڑھی ہو گئی ہے جی، کسی وجہ سے، ہڈی کئی دفعہ نرم ہو جاتی ہے اور وہ ٹیڑھا پن اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ناک بھی اندر بند اس لیے کہ وہ ہڈی جو ٹیڑھی ہو گئے اس نے ایک نتنا ان کا بند کیا ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ دن میں 3 دفعہ یعنی ایک طرف سے سانس کھینچیں پوری طاقت سے اور دوسری طرف سے باہر نکالیں. ہاں جی، اس طرح اگر دن میں 3 دفعہ کریں گے تو ایک تو ان کی جسم میں آکسیجن زیادہ جائے گی اور یہ ہوں، ناک کی ہڈی مضبوط ہوگی. لیکن دوائی اس ہوں، کی ہوگی اورم میٹیلیکم. ہوں. 30 میں دن میں 3 دفعہ وہ لیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ناک کی ہڈی آہستہ آہستہ سیدھی ہو جائے گی، اگر کہیں چوٹ کی وجہ سے نہیں خراب ہوئی. ڈاکٹر صاحب اب آخر میں میرا ایک ذاتی سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 2 3 4 مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، مثلاً یادداشت کی کمزوری ہو گئی، ناک کی ہڈی بھی ٹیڑھی ہو گئی اسی بندے کی، اور اسی بندے کو ہارمونز کا مسئلہ بھی ہے، تو ایسا بندہ کیا کرے؟ کیا وہ یہ اب ان 10 ادویات کا اکٹھا پھکا لے لے؟ کیا کرے؟ یہ بھی ایک سر سوال آپس میں ڈسکس ہوتا ہے. اور پچھلے دنوں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جی کہ آپ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں جی، بڑے ڈاکٹرز آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں، اگر ایلوپیتھک میں انہوں نے مثال دی کہ کسی کے والد صاحب کو فالج اور ہارٹ اٹیک کا پرابلم تھا، تو وہ ایک وقت میں صبح ناشتے میں بھی 8 گولیاں اور دوپہر کو 3 4 اور شام کو سوتے ہوئے بھی 8 10 گولیوں کا پھکا لیتے ہیں. تو ہومیوپیتھک میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ایک کر کے علاج ہوگا، یا ایک بندے کو جس کو ایک دم 3 4 5 تکالیف ہیں تو وہ ایلوپیتھک کی طرح ساری ادویات اکٹھی لے گا یا لے سکتا ہے؟ کیا سسٹم ہے اس کا؟ نہیں نہیں، یہ جزاک اللہ آپ کے سوال کا. دیکھیں، ہومیوپیتھک علاج اس طرح ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ایک ایک مختلف. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ آپ نے مختلف لوگوں کے لیے یہ سوال پوچھے ہیں. جی مختلف ہی ہیں. کسی کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کا کچھ خراب ہے. اس کے لیے تو یہ دوائیں استعمال ہو سکتی ہیں. اگر جی یہ ٹھیک ہے، ساری علامات ایک ہی پیشنٹ میں ہوں تو پھر اس کو لکھ کے دینی چاہیے یہ ساری علامات. ٹھیک ہے، جب وہ ساری علامات اپنی لکھ کے دے گا تو پھر اس میں سے ہارڈلی 2 یا 3 دوائیں نکلیں گی، ساری ٹھیک جو ہو گیا، کچھ لکھا انہوں نے اوپر سر سے ٹھیک ہو لے گیا. کے پاں تک، جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہوگا اس میں سے ہارڈلی 2 یا 3 دوائیں بنیں گی ان کی، اس سے زیادہ نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ان 2 3 میں سے بھی پھر 2 پہ آ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں یہ تو صرف لوگوں کے لیے جن کو سنگل پرابلم ہے. جی جی، یہ تو ضمناً ایک سوال آ گیا کہ جیسے ہم آپس میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے دوست، اور اچانک اس طرح سے ایک سوال آیا کہ ہومیوپیتھک کام کس طرح کرتی ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کہ بعض اوقات تو انہوں نے کہا جی کہ ایلوپیتھک میں ایک آدمی کو اگر 10 بیماریاں ہیں تو وہ 10 گولیاں کھا رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی، تو لیکن ہومیوپیتھک میں کیا ہومیوپیتھی ہوگا؟ میں ایسا نہیں ہے. بہت بہتر. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو دوست ہیں سننے والے، وہ اس پروگرام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے استاد، میرے تو استاد ہی ہیں، محترم ڈاکٹر رانا سعید صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے دوبارہ شفقت فرمائی ہے اور ہمارے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ اب آپ اس پروگرام کو تسلسل کے ساتھ دیکھتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں، اور ہر قسم کی جو ہدایات حکومت وقت کی طرف سے یا محکمہ صحت کی جانب سے جاری کی جاتی ہیں ان پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ سب محفوظ رہ سکیں گے. بہت شکریہ. شب بخیر.